बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेट खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं? ये सवाल इस्लामाबाद के हलकों में बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क के मफादात को दाव पर लगा रहे हैं और मुल्क के खारजा ताल्लुकात को तो दाव पर लगा ही चुके हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इदारों के ऊपर जिस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे इदारों को बदनाम करने की एक नई मुहिम का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अपोजिशन का पैगाम दिया था और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि उनके पास 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करें, इस्तीफ़ा दे दें या फिर जल्द इलेक्शन कराएं। तो उन्होंने ये दावा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें ये ऑफ़र की है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है और उसके बाद उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने ये जवाब दिया कि वो इस्तीफ़ा तो दे नहीं सकते, अदम एतमाद का सामना करेंगे लेकिन जल्द इलेक्शन बड़ा अच्छा आइडिया। ये उन्होंने एक निजी टीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें इस बात का इंकशाफ किया। खान साहब के इस इंटरव्यू की फौरी तौर पर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने ये साबित किया कि खान साहब ना सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि दीदा दिलीर से झूठ बोल रहे हैं और ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने किसी एक खत के हवाले से मुल्क के अवाम के आगे बयानियाँ बनाने के लिए रखा हुआ है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यानी वो इतने डेस्परेट हो गए हैं और इतने खवास बाख्ता कहना चाहिए हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही वो करें क्या। कभी वो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी वो फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपोजिशन पे तो उनका हमेशा इल्ज़ाम रहा है कि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। अब उनको जान का भी ख़तरा है, ईमान का भी ख़तरा है, उनकी अहलिया की उनको ख़तरा है कि उनके ऊपर भी उनकी ट्रोलिंग की जाएगी या उनके किरदार कशी की जाएगी। ख़ुद वो कहते हैं मेरी किरदार कशी की जाएगी। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। खान साहब ने जो 3 साल दूसरों की किरदार कशी की, दूसरों के ऊपर बैशिंग की, उस बैशिंग का भी नतीजा ज़ाहिर है किसी न किसी वक्त तो भुगतना है। इसलिए तो कहा है कि ये जो इक़्तिदार है ये 5 साल के लिए आपके पास एक अमानत होती है। 5 साल बाद ये अमानत फिर आवाम के सामने ले जाई जाती है और अगर आवाम चाहे तो वो आपको फिर से ईमानतदार बना देते हैं, वरना आपको निकाल बाहर करते हैं अगर आपने कोई बेईमानी की हो। तो अब तो उसका टाइम आ गया, यानी वो टाइम टू पे बैक है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक संगीन और शफाक झूठ बोला अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए। और पहले सुन ले कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा क्या, उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये मैसेज लेके आया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, मैं अभी ये जब कौम के सामने ये जब जाएंगे और ये वोट डालेंगे, एक मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनेंगे, मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने एक्सपोज हो इनकी शक्लें, ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगें। और ये जो केपी का भी इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, इन सबको पता चल जाना कि उस दिन इनकी पॉलिटिकल सियासत ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं अपनी कौम को जानता हूं, ख़ास तौर पर इस कौम के नौजवान को जानता हूं। ये पुराने ज़माने की सियासत, वो छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। ये है सोशल मीडिया का ज़माना। इनके ऊपर अभी भी देखें, इनको गद्दार कह रहे हैं लोग, इनकी शक्लें आ रही हैं, इनको ज़मीर फरोश कह रहे हैं। ये समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे इस चीज़ को। ये इनके पास अभी भी टाइम है कि ये इस अपनी फ्यूचर बचा लें, इनके बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में। तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दावे के मुताबिक उन्हें ऑप्शन फ़ौज ने दिया था, इस्तीफ़ा उनसे फ़ौज ने मांगा था। अब सवाल ये कि इस पर तो बात भी आती है ना कि फ़ौज का इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि फ़ौज ने इससे बड़ा रिएक्शन दे दिया है फौरी तौर पर। जैसे ही वज़ीर आज़म का इंटरव्यू चला उसके बाद उधर से भी उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वज़ीर आज़म का क्लिप दिखाता हूँ जब वज़ीर आज़म ये फरमाया करते थे कि जनाब वो नवाज शरीफ से के हवाले से किसी ने कहा रहा है, उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ कहता था जी मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया था। तो कैसा वज़ीर आज़म था, वो कमज़ोर वज़ीर आज़म था। तो उनसे पूछा गया कि अगर आप वज़ीर आज़म हो और आपसे सिक्योरिटी हुकाम या अस्करी क़यादत आपसे रिज़ाइन मांगे तो आप क्या करेंगे?
جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. اگر آپ کو عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں, استعفا دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیڈیٹلی اس کا استعفا ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر. آپ سیک کریں گے؟ کس کی جرت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی جرت ہے مجھے کہنے؟ تو خان صاحب نے بڑے تمطراق سے جواب دیا تھا کہ اگر ان سے آرمی چیف نے استعفیٰ مانگا تو وہ آرمی چیف کو فارغ کر دیں گے. تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہے نا کہ اگر آپ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا تو آپ نے ان کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ تو امریکی لیٹر کی جو فلم ہے وہ فلاپ ہونے کے بعد خان صاحب نے ایک نئی شدنی چھوڑی اور یعنی نئی کہانی سامنے آ گئی, اور اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں پہلے لوگوں کو گمان تھا اب یقین ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 3 آپشن کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو بتایا گیا. جیسے ہی خان صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تو پھر اس کے بعد ایک اور اسی چینل پہ, جس چینل پہ بیٹھ کے خان صاحب نے دھڑلے سے ارشد شریف کو انٹرویو دیا اور اس میں ایک نہیں کئی جھوٹ بولے, اور باقی جھوٹوں کو تو چھوڑیں, یہ ایسا جھوٹ تھا جس کی فوراً ہی تردید آ گئی. اور پھر اس کے بعد ISPR کے لوگ حرکت میں آئے اور DG ISPR نے صحافیوں سے رابطہ کیا کہ PM ہاؤس نے خود تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مدد مانگی تھی. خان صاحب نے یہ کہا تھا فوج سے کہ اس معاملے میں میری مدد کریں, مجھے اس میں سے نکالیں. تو میں نے جو وی لاگ کیا تھا کہ فوج سے فیس سیونگ مانگی گئی تھی تو فوج نے انکار کیا, جس کے بعد ان کے اتنے ترلے ڈالے گئے کہ جناب ہماری مدد کریں اس معاملے سے, آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر پیغام رسانی کا کام کیا, اور یہ 3 آپشن دینے والے کوئی اور نہیں, یہ 3 آپشن دینے والے خود عمران خان صاحب تھے کہ استعفیٰ, عدم اعتماد اور الیکشن, یہ 3 آپشن ہے. تو میں الیکشن میں چلا جاتا ہوں, مجھے آپ 6 مہینے دلوا دیں تو میں 6 مہینے بعد الیکشن میں چلا جاؤں گا, 3 مہینے سیٹ اپ یہی رہے گا. تو یہی آپشن انہوں نے آگے پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد پہلے وہ سنے کہ تردید جو آئی ہے ARY چینل نے تردید جاری کی. یہ ARY وہی ہے جہاں پر ان کا جھوٹ پر مبنی انٹرویو نشر ہوا. اس انٹرویو میں انہوں نے جو کہا اس کے بعد اسی چینل کے اوپر وسیم مدامی نے اپنے پروگرام میں پھر جو کچھ کہا وہ بھی سنے. ذمہ دار عسکری ذرائع کے مطابق آف کورس میں ساری بات کر رہا ہوں, یہ میں ذمہ دار عسکری ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں. ذمہ دار عسکری ذرائع نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, وی ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دس سچویشن اینڈ ٹو لوور ڈاؤن دا پولیٹیکل ٹیمپریچرز, بٹ آف کورس دس از اونلی پاسبل اف اپوزیشن اگریز ٹو دس آپشن. ہم بہت خوش ہوں گے اگر ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں, لیکن یہ جو تیسرا آپشن ہے ظاہر ہے یہ اپوزیشن کے مانے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے جمع کرائی ہے. اگر اپوزیشن ہی اس کو واپس لے گی تو ہی ایسا ہو پائے گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ذمہ دار عسکری ذرائع کے مطابق وہ یہ تجویز لے کر PM ہاؤس کی تجویز لے کر گئی ہے عسکری قیادت, اعلی عسکری قیادت اپوزیشن کے پاس, جس کے بعد اپوزیشن سے یہ تیسرا آپشن ڈسکس ہوا ہے کہ صاحب آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں, وزیر اعظم پاکستان اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے. اپوزیشن نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا, اپوزیشن نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ. تو ذمہ دار عسکری ذرائع کے مطابق یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے جو کہ ابھی ارشد شریف صاحب کے انٹرویو میں آپ نے سنا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ PM ہاؤس سے اپروچ کیا گیا تھا ان کو, کیا آپ بتائیے کہ اس سب میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. عسکری قیادت اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی, 3 آپشن زیر بحث ہے. تیسرے آپشن پہ یہ جو حکومت کا خیال تھا اس میں عسکری قیادت اور اپوزیشن کی ملاقات ہوئی, بات ہوئی, اپوزیشن نے ڈس ایگری کیا, تجویز اپنے طور پہ ختم ہو گئی. یہ ہم نے سارے کا سارا کوٹ کیا ہے انتہائی معتبر اور ذمہ دار عسکری ذرائع. تو یہ تھا جناب وزیر اعظم کا جھوٹ جس کو خود ARY نے اس کی تردید چلائی. پھر ARY نے پھر اس کے بعد شاہ خان, اس سے پہلے بلکہ اسی ٹائم کے اوپر شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں بھی اس کے اوپر تردید چلائی. بڑی اہم بات ہے کہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپشنز ہیں وہ خود سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کے سامنے نہیں لائی تھی, بلکہ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے عدم اعتماد آنے کے بعد مدد مانگی تھی. اس سے اندازہ لگایا کہ فوج کو پھر اس انٹرویو کے حوالے سے کتنا متحرک ہونا پڑا, اور ان کو ہر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر رابطہ قائم کر کے DG ISPR نے سب کو رابطہ کر کے بتایا کہ جناب یہ وزیر اعظم کے استعفے میں 3 آپشن جو تھی وہ ادھر سے آئی تھی, وہ ہم نے نہیں دی تھی, وزیر اعظم نے مدد مانگی تھی. وہاں سے فون آ رہے تھے سانو بچاؤ, ساری مدد کرو. لوگوں نے پوچھا نا پھر سوال کرنے, جی سر آپ تو نیوٹرل ہو گئے تھے, یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم نیوٹرل ہی ہیں, ہم نے یہ نہیں کیا.
ہیلپ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے مانگی گئی تھی، تو ہم گئے تھے اور پھر چونکہ اپوزیشن نے جواب دے دیا تو ان کو بتا دیا کہ جناب اپوزیشن کی طرف سے کیا جواب آیا ہے. تو یہ آپشن اور ان کا جو حل ہے، سلوشن، یہ خود خان صاحب چاہتے تھے. اب خان صاحب کہتے ہیں میرے کو استعفیٰ مانگا ہے، تو استعفیٰ مانگا تھا تو بھائی پھر استعفیٰ دینے والے کو آپ فارغ کر دیتے. لیکن چونکہ یہ استعفیٰ مانگا نہیں گیا تھا، خود خان صاحب نے یہ آفر کی تھی کہ یہ 3 آپشن ہیں اس موجودہ صورتحال کے اندر، تو ان میں سے ایک اویل کر لیتے. 2 مجھے سوٹ نہیں کرتے، استعفیٰ دوں گا بڑی بستی ہو جانی ہے، بستی والی گل ہے. اور عدم اعتماد وہ تو کامیاب ہو جانی ہے، وہ اور ذرا بستی والی گل ہے. میں کہہ چکا ہوں میں آخری بال تک لڑوں گا، میں کھلاڑی ہوں، میں لوگوں کو واپس لے آؤں گا، میں ٹرمپ کارڈ چلا دوں گا، میں پتہ نہیں کون سا کارڈ چلا دوں گا. بڑے کارڈ میری جیب میں پڑے ہیں سینے سے لگائے، تو ہوا کچھ نہیں. تو اب پیچھے رہ گیا مجھے وہ الیکشن کرا دیتا ہوں جلد، آپ 6 مہینے میں الیکشن کرا دیتا ہوں، 3 مہینے یہی سیٹ اپ چلنے دیں اور اس کے بعد الیکشن کرا. انہوں نے کہا مائی باپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزت سے نام چل رہے ہیں، وزیران تو ہے نا ابھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہوگا. اب وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ میں کہوں سوٹی رکھی اور کہا سوٹی رکھی ہوتی تو استعفیٰ آ چکا ہوتا. تو وہ اسٹک والا معاملہ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے آپشن انہوں نے آج خود دیے تھے. خاص صاحب کی خواہش یہ تھی کہ مجھ سے کہا جائے کہ استعفیٰ دے دو. یہ میں کسی بھی لاگ میں ذکر کر چکا ہوں. وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب مجھ سے کہا جائے کہ آپ یہ 3 آپشن انہوں نے پھینکے اس لیے تھے کہ مجھ سے کہیں کہ استعفیٰ دے دو، اور میں کہوں جی مجھ سے استعفیٰ مانگا جا رہا جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو اس کی بھی ایک انہوں نے آج خود ہی سٹوری چلا دی کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور بھائی مانگا کسی نے تو مانگا ہی نہیں. یہ ویسے ہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا. وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ والے کیس میں بھی یہی کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے تو خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہاں بھی کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا تو خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ 2 کردار کے مالک ہیں. ایک عمران خان وہ ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے اور عوام کو بھاشن دیتا ہے اور وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو کہ ایک اپنی کی ہوئی بات کو ہی نگیٹ کر دیتا ہے. یعنی وہ جو یو ٹرن خان ہے اور وہ جو جس کے اندر بہت ساری تضاد بیانیاں ہیں. ہاں صاحب کی جو ناکامی کی بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ تضاد بیانی ہے. ان کے باقی تو چیزیں اپنی جگہ ہے کہ گورننس فیل اور ناکامی یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اندر تضاد بیانی اتنی ہے اور وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں. اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی میں جب مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو میں آرام سے بیٹھوں گا، میں جین نہیں دیا گا، میں یوں کر دوں. تو ساری دھمکیاں ان کی جو ہیں وہ اس ملک کو انتشار اور انارکی میں ڈالنے کے مترادف ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہی از اے سیکورٹی رسک. ہی از ٹرائنگ ٹو پروو دیٹ ہی از اے سیکورٹی رسک. اوپر سے انہوں نے شدی چھوڑ دی میری جان کو خطرہ ہے. جی آپ کی یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے سارے، ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. ان کا اگر خیال ہے کہ اگر یہ پیسے دے کے لوگوں کے زمین خرید کے، آپ نے جو بات کی کہ 25 ارب روپیہ آپ 15 ارب روپیہ یہی خرچ کر کے آپ نے خریدنا لوگوں کو اور گورنمنٹ گرا دینی ہے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ میں یہ چپ کر کے یہ تماشا دیکھوں گا. تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میری جان کو بھی خطرہ ہے. کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے یہ ہر قسم کی غلط قسم کی باتیں کریں گے. اور میرے اوپر خیر یہ مجھے تو قوم 45 سال سے جانتی ہے، میری بیوی پہ کریں گے، ان کی دوست ہے فرا، اس کے اگینسٹ پوری کیمپین کریں گے. آپ کے سامنے ابھی آئے گی. تو اس انٹرویو میں انہوں نے پہلے کہا کہ میری بیوی کے خلاف کمپین چل رہی ہے، اس کی دوست فرا بیچاری کے خلاف کمپین چل رہی ہے، اور پھر کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ چلے گی. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون سی لہر آتی ہے، کون سے جھونکے آتے ہیں. وہ ایک بات کچھ میں وہ انٹرویو دیتے کہا کہ وہ جی ایک ملک نے مجھے وہ بھیجا، امریکہ نے مجھے بھیجا. پھر کہا اوہ نہیں امریکہ میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. یہ جو جھولے لال والی لہریں ہیں نا، انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. تو پورا ملک لہروں میں آیا ہوا ہے. آپ کو کوئی لہر آتی ہے، ویو آتی ہے، تو خدا کے لیے اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کوئی سینسیبل بندہ بیٹھا ہو. یہ جھولے لال والے برا نہ منائے. میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لہر ہے، ایک مستی کی کیفیت ہے. تو یہ ساری مستیاں ہیں. ہاں صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ مستیاں کر رہے ہیں، اور مستیوں میں اس ملک کا جو ہے وہ انہوں نے سٹیک پہ لگا دیا ہے. بیٹھے بٹھائے آپ نے امریکہ سے ہماری دشمنی کرا دی ہے. خودداری اور غیرت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہتے ہیں نا اڑدا تیر لینا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ بیل مجھے مار.
وہ امریکہ جو کہ جس کو جو آپ کے ساتھ آپ کو کوئی تھریٹ نہیں دے رہا. امریکہ گارنٹیڈ ہے کہ کوئی تھریٹ آپ کو نہیں دے رہا. امریکہ ناراض ہو جاتا ہے, امریکہ مطالبے کرتا ہے, امریکہ سپر پاور ہے, وہ ہر اس ملک سے مطالبے کرتا ہے جس کو وہ امداد دیتا ہے, جن کی وہ امداد کرتے ہیں. ہم لیتے رہے امداد, اس میں کون سی جو جن ملکوں سے ہم امداد لیتے ہیں ان کی ہم باتیں نہیں مانتے. کیا چین کی ہم نہیں سنتے, سعودی عرب کی نہیں سنتے, تو امریکہ کی نہیں سنتے؟ امریکہ تو سب سے زیادہ ہمارا تجارتی پارٹنر بھی ہے. یورپ یونین اور امریکہ سب سے زیادہ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے. تو میں امریکہ کی وکالت نہیں کر رہا. امریکہ کو بڑی پھینٹی لگائیں گے جب موقع ملے گا نا, جب ہماری معیشت ان سے زیادہ بہتر ہو جائے گی تو ان کن پھڑا دیں گے سارے امریکن دے. اور آپ نے تو ہمیں یہ خواب دکھایا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے, یورپ سے لوگ آئیں گے نوکریاں. آپ نے بھی ہمیں یہ خواب پہلے دکھایا کہ لوگ وہاں سے آئیں گے اور یہاں پہ تیل کے کنویں چل رہے ہوں گے. سمندر تو تیل کڑن چلے سی, یعنی فیصل واڈا اور یہ مل کے. تو خدا کا خوف کرے, یہ جھوٹوں کی بنائی ہوئی سلطنت جو ہے اس نے پاکستان کے معصوم عوام کے امنگوں کا خون کر دیا ہے, تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے تو ہمارے سارے تصورات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. یعنی اتنا زیادہ خطرناک سلسلہ, یعنی اور صبح خطاب سے شروع ہوتے ہیں اور مدینہ کی ریاست سے شروع ہوئے, صبح سے لے کے شام تک. شام کو ایک انٹرویو دیا, اس میں فوج کو بدنام کیا. سارا دن میں ان کا وزیر اعلیٰ کے پی کے لوگوں کو فون کر کے یہ ان کو کہتے رہے کہ ریلیاں نکالو, فوج کے خلاف نعرے لگاؤ, اور وہ لگاتے رہے. اب امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ امریکہ ہمارے ساتھ پڑھا لو. کیا کریں امریکہ آپ کے لیے؟ آپ کے اوپر اٹیک کر دے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ فوج کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ٹیکنیک ہے نا امریکہ کو یعنی مشتعل کرنے کی اور اشتعال میں ڈالنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنی فوج کو آن ٹوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جناب ہم پہ اٹیک کو ہوگا, ہم ان کو للکاریں گے تو پھر ہم پہ وہ کریں گے. تو بلا وجہ کی وہ کہتے ہیں نا اس کو مینڈے کو وہ بل کو وہ آگے وہ لہرانا. تو یہ سیکورٹی رسک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو خان صاحب کر رہے ہیں یہ سارے کام کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے. وہ جتنے الزام دوسروں پہ لگاتے تھے وہ سارے ہی غلط ثابت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی وزیر اعظم نے عمران خان وہ امریکہ کی مذمت نہیں کی, ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی. اور آج سارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ جناب زرداری صاحب نے تو سلالہ چیک پوسٹ حملے کے بعد نیٹو سپلائی بند کر دی تھی. جب تک امریکہ نے معافی نہیں مانگی تھی تو انہوں نے نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دی تھی. اٹ واز کریجیس اسٹانس آف آصف علی زرداری, تو ان کو داد دینی چاہیے. نواز شریف کا سٹانس بڑا اس میں, انہوں نے کئی دفعہ اس کے اوپر, بلکہ ان کی ایک ویڈیو ہے وہ بھی کہیں چل رہی ہے, وہ اوباما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرون حملوں کی مذمت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرون حملے ہماری خود مختاری کے خلاف. آپ جب امریکہ گئے تھے, جب خان صاحب ٹرمپ کے ساتھ گئے تھے, تو خان صاحب نے تو چوں نہیں کی تھی. خان صاحب تو امریکہ کی تعریفہ کرنا نہیں تھکتے تھے. وہ دنیا میں 3 ہیں ای, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک ٹرمپ تھا, ایک مودی ہے, اور ایک اپنے خان صاحب ہیں. ٹرمپ تو فارغ ہو گیا ہے, خان صاحب فارغ ہونے جا رہے ہیں. مودی نے فارغ ہو جانا ہے. ویسے تو انہوں نے پچھلے بھی فارغ ہو جانا تھا, لیکن وہ پھر جب پاکستان نے ان کی بات کی کہ جی یہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, تو وہاں لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے. لوگوں نے کہا مودی تو کشمیر کا مسئلے کو حل کرنے جا رہا ہے اور خان صاحب تو تھلے لگے ہوئے ہیں. ایک طرف دھمکیاں لگا رہے ہیں, میں شہباز شریف پھڑ لاں گا, میں انہوں پھڑ لاں گا, میں انہوں پھڑ لاں گا, اور پکڑ کے میں اندر کر دوں گا. کہنا چاہیے ویسے کون لوگ ہو تسی, یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. اب اگلی کہانی سن لی. وہ کہتے ہیں نا گرو چیلا بھی ویسے ہی ہے. عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا پرائم منسٹر کے نام, منظور بھی ہو گیا. گورنر کے پاس گیا, وہ اتنے پڑھے لکھے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر, انہوں نے یہ نہیں پڑھا میرے نام ہے کہ وزیر اعظم کے نام ہے, استعفیٰ انہوں نے منظور کر لیا. نیچے گیا سیکٹری کے پاس, انہوں نے دیکھا یہ منظور گورنر کے سائن ہے, اوپر نہیں دیکھا ایڈریس کو, منظور کر لیا. وہ اسپیکر صاحب نے دوڑ لگا دی. اس نے کہا جی آپ یہ تو لگے ہوئے ہیں اتوار کو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے, تو ادھر تو میں ادھر ذرا اٹیک کرتا ہوں, تو پنجاب اسمبلی میں فٹافٹ میں پولنگ کرا لیتا ہوں اور میں وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں جلدی سے. پتہ یہ چلا کہ جناب وہ استعفیٰ ہی رائے نہیں ہے, غیر قانونی ہے. تو انہوں نے خیر ہفتے کو اجلاس بلایا ہوا تھا کہ ہفتے کو جناب اجلاس بلائیں اور ووٹنگ کرا لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سارا عملی غیر قانونی غیر آئینی ہے. تو اس پر آج جائے گی اپوزیشن عدالت کے اندر, اور عدالت سے کہے گی جناب استعفیٰ تو اس بندے کے نام دے جس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ گورنر کو استعفیٰ دیتا ہے, پرائم منسٹر کو نہیں دیتا. گورنر جو ہے وہ دے سکتا ہے پرائم منسٹر کو استعفیٰ, وہ وفاق کا نمائندہ ہے, یا وہ بھی پریزیڈنٹ کو دیتا ہے شاید. تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھا کے ان کو استعفیٰ دے دے گا. تو ادھر بھی یعنی حالت ہی ہے, آپ اندازہ لگائیں.
عثمان بزدار آئینی طور پر بھی وزیر اعلیٰ ہے، اس لیے نئے انتخابات نہیں ہو سکتے، تو یہ کورٹ میں جا کے بات کریں گے. اگر وہ کورٹ نے، ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا ہے، تو کورٹ کہے گی جناب استعفیٰ گورنر کے نام دیں، وہ بھیجیں گے لکھ کے، پھر گورنر واپس کریں گے. پھر اس کے بعد کاغذات جمع ہوں گے، کون وزیر اعلیٰ پنجاب کا کنٹینڈر ہوگا، جس کا فیصلہ اپوزیشن تو کر چکی ہے کہ حمزہ شہباز ہو گئے. لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ووٹنگ کل نہیں ہونی، یا تو یہ اتوار کو ہوگی یا پھر یہ چلی جائے گی اتوار کے بعد، منڈے تک چلی جائے گی. اب اتوار کو یعنی کل کے دن میں اس بات کا فیصلہ ہو جانا ہے کہ خان صاحب، یعنی 48 گھنٹے رہ گئے، آپ ابھی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں تو شاید 48 بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ 11:30 بجے اجلاس ہے، اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 10 بجے آپ آ جائیں، 11:30 بجے ووٹنگ ہونی ہے، اور باہر مجمع لگاتے ہیں ڈی چوک میں، جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہیں. وہ پورے سیکورٹی رسک ہیں. اب اس میں جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں؟ خطرات یہ ہے کہ خان صاحب اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں، ایمرجنسی لگانے کی وہ کوشش کر چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں میں لگا دوں گا. اگلوں نے آ کے سمجھایا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، دس از ناٹ رائٹ، آپ آئینی کام کریں. پھر کہا میری جان چھڑا دو، وہ انہوں نے کر لیا، ان کو وہ نہیں مانتے جناب. پھر اب کیا ہے، وہ جی میں نے اندر نہیں جانے دینا کسی کو، میں پارلیمنٹ کے اندر گھس کے کنڈی لگا لوں گا، یا پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کو لے آؤں گا تو اندر ہی لوگ جا سکیں گے. اب وہ یہ کام کرے. اور سیکورٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو وہ یاد آتا ہے، وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس، یا وہ اسرا تھا شاید، اسرا. اگر اسرا ہوتا ہے تو وہ اپنی گردن کاٹ لیتا ہے، اور ماچس ہوتی ہے تو وہ جنگل کو آگ لگا دیتا ہے. جن کو یعنی یہ سوچ کے لائے تھے کہ اس ملک کی تقدیر کو سنواریں گے، آگے لے کے جائیں گے، وہ پورے اس میں سیکورٹی رسک بنے ہوئے. تو خبریں بہت ہیں، لیکن میں آپ کو صرف وہ خبریں بتا رہا ہوں جو کہ آپ جن کو سمجھے کہ میچور ہو چکی ہیں. میچور خبروں میں یہ ہے کہ اب اتوار کے روز یعنی کل ووٹنگ ہونی ہے تحریک انصاف کے اوپر. 11:30 بجے اجلاس ہے، اس سے زیادہ وہ جان سکتے. کل ہے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن، اور اگر باہر انہوں نے مجمع لگا لیا جس کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، پاکستان بار کونسل نے بھی درخواست کر دی ہے، اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، ان حالات کا نوٹس لیں، تحریک اعتماد جو کہ کو روکنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا نوٹس لیں، اور جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کا نوٹس لیں. تو چیف جسٹس صاحب نے ہی آرڈر کیا تھا کہ جس دن پولنگ ہو رہی ہو، جس دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہو، پارلیمنٹ کے آس پاس چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مارنا چاہیے، اور ڈی چوک میں تو بالکل بھی نہیں. اور یہ ڈی چوک میں جمع ہو رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ڈی چوک میں ہم نہیں آئیں گے، اور اسی وجہ سے ڈی چوک کا جلسہ منسوخ ہوا تھا، اور پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا پڑا تھا حکومت کو، اور اپوزیشن کو بھی اس ایریا سے جو ریڈ زون ہے اس سے باہر جانا پڑا. تو اب وہ کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریڈو نہیں کرے گی کہ ہماری وائلیشن ہو رہی ہے، یہ تو روکنا چاہیے. تو وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو براہ راست آرڈر کر سکتے ہیں، یا کچھ اور کر سکتے ہیں، وزارت داخلہ کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کو عدالت کو حکم ماننا پڑنا ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے، جو جا رہے ہیں متوالے، جو خان صاحب کے وہ جو جعلی قسم کے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے جن کو انہوں نے یعنی سچ تصور کر لیا. دیکھیں جھوٹ کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب جھوٹ کو آپ سچ مان کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر آپ اس سے باہر آنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ تصوراتی دنیا ہوتی ہے نا، اس لیے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں اپنے خوابوں میں، اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان ریئلسٹک خواب دیکھنے اور جھوٹ پر مبنی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے پھر آپ کی زندگی کسی اور طرف نکل جاتی ہے. تو خان صاحب نے جو آخری اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جھوٹ بول کر ماری ہے. وہ فوج اگر ان کے دل میں تھوڑی بہت ہمدردی جاگی میرا خیال ہے، کیونکہ خان صاحب روئے اتنا، وہ ترلوں پہ، منتوں پہ، امریکہ مجھے نکالنا چاہتا ہے، عدم اعتماد کو سازش ہے، فلانی ہے، یہ دیکھیں لیٹر آ گیا ہے، اور اس لیٹر میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، تو میری جان چھڑا دیں، بچا دیں مجھے. تو دل میں کچھ ہمدردی آئی نا ان کے بھی، آرمی چیف کے، ڈی جی آئی سے، کہ ان کا چلو یار کسی بات اپوزیشن کو بتاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہوگا تو وہ اس کو ریلیز کر دیں گے. اور ان پہ الزام لگا دیا کہ وہ میرے پاس آپشن لے کر آئے تھے کہ استعفیٰ دے دو. تو یہ جھوٹ بول کے انہوں نے اپنے آپ کو اور مصیبت میں ڈال لیا ہے. وہ جو نرم گوشے کہیں پیدا ہو رہے ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے. تو اب آپ اس بات کا انتظار کریں کہ کل کیا ہوتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بتانی بھول گئی، ان کے چیلوں نے ایک اور وہ
ٹویٹ کیا ہوا ہے، خاص اب ہفتے کو ایک بڑا اعلان کر سکتے ہیں، ہفتے کو سرپرائز دیں گے، اتوار کو بھی سرپرائز دیں گے، روز سرپرائز ہی دے رہے ہیں۔ ویسے بات صحیح ہے، روز کوئی نہ کوئی ایسی چول مارتے ہیں وہ سرپرائز ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑا سرپرائز اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا اور امریکہ کا نام لے لیا، اور مجھے ملٹری کے لوگوں نے آ کے کہا استعفیٰ دے دو یا الیکشن جلدی کرا دو، یہ آپشن انہوں نے مجھے دیے، تو میں نے اس میں سے الیکشن چوز کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سرپرائز، یہ بھائی کل کوئی اور کٹا کھول دیں گے، نواں کٹا کھول دیں گے۔ وہ بیچارے چلے گئے تھے شاہ محمود قریشی چین، اور ان کو جا کے بتایا چونکہ جی ہم نیا بلاک بنا رہے ہیں، وی اسٹوڈ بائی نیکسٹ بائی یو چائنا اینڈ رشیا، تو امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہماری حکومت گرا رہا ہے، تو انہوں نے سخت سا بیان جاری کر دیا۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹوں کے پیر نے جھوٹی کہانی چلائی تھی، تو وہ پھر ان کے غصے اور امبیرسمنٹ کا کیا حال ہوگا۔ اب سارا دن امریکہ والے بھی تردید کرتے رہے۔ اب یہ امریکہ والی جو کہانی ہے، کٹ ٹو شارٹ، یہ اسد مجید صاحب سفیر تھے امریکہ میں، ان کے ذریعے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ہمیں بائیڈن فون کیوں نہیں کرتا، امریکی ہمارے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، تو ہمیں ذرا پتہ کر کے بتائیں۔ اور انہوں نے پھر کوئی دعوت شاوت کی، وہاں کے جو کنسرن لوگ ہیں، جو کہ ریلیونٹ لوگ ہیں، کوئی سینیٹر ہوں گے، کوئی ادھر کے اس طرح کے لوگ بلا کے انہوں نے ان کو پوچھا بھی کہ معاملہ کیا ہے، کوئی دعوت شاوت کی ہوگی، یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، بلا کے رائے لیتے ہیں، تو وہاں بھی کیا، انہوں نے بلا کے پوچھا ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ان پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں جی میں یو ٹرن ہاں ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں، جو فیڈ بیک انہوں نے مانگا وہ فیڈ بیک انہوں نے دے دیا۔ پھر یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کے نا ایک ہمیں بھیج دیں۔ یہ مجھے نہیں پتا، واللہ علم سینہ کا جڑے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قسم کی کیبل وہاں سے آئی، اور جب یہ 7 مارچ کو آئی جنہوں نے بھیجی، اب وہ امریکہ میں سفیر بھی نہیں ہے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ کیسی مزے کی بات ہے؟ یعنی اب وہ وہاں سے بیچارے بیٹھ کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ان کا نام بھی ڈسکلوز کر رہی ہے، تو سورسز یا ہارسز ماؤتھ کہہ لیں، وہاں سے نام آیا کہ اسد مجید صاحب تھے، اور انہوں نے بھیجا تھا ریاض احمد خان صاحب کو، جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو سفیر نہیں لگانا، یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ بھی جھوٹ پہ اپنی کہانی، اور اس لیٹر کو ایک یعنی بنا کے پیش کیا، ایک بہت بڑی سٹوری، وہ فلاپ ہو چکی ہے۔ وہ نہ بھی فلاپ ہوتی، آپ نے اگلا جھوٹ بول کے اس کو اور فلاپ کر دیا ہے۔ تو خاص صاحب جو خطرناک ہے نا، اقتدار میں نہیں آئے تھے، تو اس وقت بھی ہم گزارش کیا کرتے تھے کہ ذرا سوچ سمجھ لیں، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان کو جو ہے نا وہ جھونکے آتے ہیں، جھونکے سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے ڈرائیور بس چلا رہا ہو یا ٹرک ڈرائیور جا رہا ہو لمبے روٹ پہ، پھر وہ جاگ جاتا ہے، پھر جھونکے آتے ہیں، پھر جاگ جاتا ہے۔ لیکن کوئی جھونکا ایسا آتا ہے وہ ٹرک مار دیتا پورا ٹھا۔ ان کو جھونکے آ رہے ہیں، یہ بھی سے سنبھال لینا چاہیے۔ امید ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ جو خاص صاحب لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو، قوم بھی سمجھ جائے گی۔ دیکھیں آسان سا حل ہے، خاص صاحب کے فالوور کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو سمجھانا چاہیے اپنے لیڈر کو بھی کہ خاص صاحب الیکشن چاہ جو نا لمحے پا دیں گے مسلم لیگ نون اور پھڑ لیں گے پیپل پارٹی نو، ہم بڑے طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، تو آ جائے الیکشن میں۔ خاص صاحب مطالبہ کریں نا کہ جناب فوراً الیکشن کرائیں، جناب دے دھرنا باہر نکل کے، ان کو بڑی پریکٹس ہے، اگلی حکومت کو وقتہ ڈال دیں۔ لیکن یہ جاتے جاتے جو چولے مارے ہیں نا، یہ تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹنے والی بات ہے۔ اس سے وہ اپنے لیے بہت سنگین قسم کے مسائل پیدا کریں، اسی لیے اب کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ اب اپنی جان کی طرح نہ رکھا ہوا ہے۔ میں کوئی اور بات تو نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔